बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 17 नवंबर हो गई है और आज सोमवार का दिन है। बड़ा अहम दिन इस हवाले से कि जो फाइनल कॉल की जिसकी हम बात करते हैं उसमें आज बड़ा फैसला कुन गुफ्तगू होनी है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अहम तरीन से जो ज़राए से जो पैगाम है वो क्या है। इसके अलावा जो दो जर्नलों का मामला, उसमें ताकत का जो असल खेल है उसमें एक और नए शख्स का इजाफा किया हुआ है। ये तफसील में आपको बताता हूँ कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। दूसरा मोमेंटम अदलिया का जिसकी हम बात करते थे बनने लगा है और जो इस्तीफ़े अभी आपको जस्टिस मंसूर अली शाह के नज़र आए, उसके बाद अतर मिनल्ला के हैं और आज एक और धुएंधार किस्म का इस्तीफ़ा होगा। उसके बाद खिताबात का सिलसिला वकला तहरीक की तरफ मामला जाएगा या किस तरफ ये मामला जा सकता है। अभी अदलिया से लेकर अब मामला मीडिया में भी इस्तीफ़ों का पहुँच रहा है। हुकूमती सहाफ़ी भी अब धड़ाधड़ चैनल छोड़ते हुए आपको नज़र आएंगे, ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। और मैक्सिको में जनरेशन जी ने वो कर दिया, एक और मुल्क बन गया कि जिसमें इनकी बगावत महल के दरवाज़ों से जा टकराई। तो नौजवानों का जो जनरेशन जी है वो मामला अब बढ़ता जा रहा है और बड़े आगे तक बढ़ता जा रहा है। मरियम नवाज़ साहब लंदन में मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने चीफ़ ऑफ डिफेंस की जो है वो बड़ी तारीफ़ की है और उसके भी कुछ मामलात हैं कि वो लंदन में आप क्या कर रही हैं, तो तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त अदलिया के हवाले से देखिए, मंसूर अली शाह साहब का इस्तीफ़ा आया, उसमें अदलिया के पर बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ कि आप इस वक्त इस्तीफ़ा ना दें, आप इस वक्त मैदान में रहें जहाँ इस वक्त आपको लड़ना है। लेकिन उसकी जो बड़ी वजूहात थी, जो जुडिशल कमीशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, इस कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने जजेस को बड़ा पाबंद कर दिया कि मीडिया से गुफ्तगू करेंगे तो नाअहल, कोई प्रेस रिलीज़ करेंगे तो नाअहल, अगर ये आपस में मीटिंग्स करेंगे तो नाअहल। तो उस पर जो बाकी जज थे वो भी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक पूरा मामला यही था कि जजेस को नाअहल करके जलील करके निकाला जाए ताकि दोबारा कोई जुर्रत ना करे ऐसी। अब उसमें मंसूर अली शाह पहला खतरा बने हैं, वो साइड पे हुए हैं इसीलिए कि ताकि इस्तीफ़ा दे के वो खुल के मैदान में, और वैसे भी इनके ऊपर प्रेशर जो डेवलप हो चुका था 27वीं तरमीम में, असल में उसके बाद जो सारे मामलात पेश आए उसकी वजह ये थी। अब अदलिया को जिस अंदाज़ में काबू कर लिया गया है उसके बाद जजेस के पास ऑप्शन यही है कि या डट जाओ या हट जाओ। तो ये हटते हुए डट गए हैं। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये हट के डटे हैं, खड़े रहते तो नहीं डट सकते। तो जो इस सिस्टम में मौजूद रहेगा वो इसी निज़ाम के अंदर इसी पुरानी तनख्वाह में काम करेगा। तो ये नहीं हो रहा। मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो हट के फ़ैसला किया। आप देखते हैं कि इनके साथ अब इस आवाज़ में कितनी आवाज़ मिलती है और वकला क्या करते हैं, और ये मामला जिस अदलिया बहाली तहरीक की तरफ गया था उसमें कितना वज़न बढ़ सकता है। अब जो इसमें दूसरी बड़ी अहम चीज़, चीफ़ ऑफ डिफेंस बनने के बाद इदारे के अंदर जो इख्तियारात बनाने का मामला था, उसमें जनरल फैज़ को जहाँ 10 साल की सज़ा सुनाने का एक पूरा माहौल मुकम्मल बन चुका है, यहाँ इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के जनाजे में शिरकत की, उनकी वालदा के इंतकाल में भी शिरकत की, जिनके अरशद शरीफ के पास बहुत से ऐसे सबूत मौजूद थे इदारे के अंदर हुए 2 नंबर कामों के, उन लोगों को भी निशान इबरत बनाया जाए, इन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। उसमें ताज़ा तरीन मामला अभी आपके सामने आज या कल हो सकता है आ जाए, और ये मामला इदारे के अंदर बड़ा सीरियस लिया जा रहा है क्योंकि जनरल फैज़ के बाद ये दूसरे जर्नल को इस तरह निशाना इबरत बनाने का मतलब बाकी तमाम लोगों के अंदर एक तो खौफ की लहर भी, और दूसरा इसके साथ जो एतमाद की फ़ज़ा है वो ख़त्म करनी कि ताकत के। लेकिन इस खेल में आपको पता है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जिस अंदाज़ में ये पूरी कोशिश की जा रही है इसे कंट्रोल करना है, लेकिन ये हर ताकतवर यही कोशिश करता रह गया। फ़िरौन ने भी बड़ी कोशिश की, नमरूद ने भी की, शद्दाद ने भी की। जब आप ताकत के तमाम मराकज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा बाइख्तियार होने की बजाय बेख्तियार हो जाते हैं, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में जो अभी पाकिस्तानियों की नज़र खान की रिहाई पे है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो किस तरह होगी, जो अवामी एहतजाज से ज़ाहिर है। अब अवामी एहतजाज के सिलसिले में सुहेल आफरीदी का आना इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम मामला था। अब इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस पेश की जा रही हैं, ये मैं आपको बड़ी बरसूख ज़राए से ख़बर दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम भेजा गया कि 24 नवंबर को डी चौक नहीं पिंडी आने का अगर फ़ैसला किया गया GHQ के बाहर, तो भरपूर ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें हज़ारों लोगों की शहादतें होंगी, ये बाकायदा बताया गया, और किसी किस्म की कोई नरमी इख्तियार नहीं की जाएगी।
اب سہیل آفریدی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے ہیں، اور یہ معاملہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ خیبر پختونخوا کے تمام ممبران صوبائی اسمبلی اس میں لازمی شامل ہوں گے۔ یہاں علی مین گنڈا پور والا معاملہ نہیں ہوگا کہ فرنٹ پہ قیادت موجود نہیں تھی، ممبران قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی موجود نہیں تھے، سینٹ کے لوگ موجود نہیں تھے۔ تحریک انصاف کی بلا شبہ قیادت میں جو اب یہ کہیں کہ 40 سے 50% ایسے لوگ جو احتجاج کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، لیکن خیبر پختونخوا کی صورتحال مختلف ہے۔ وہاں صوبائی اسمبلی کے اور وہاں ایون سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہونے کو تیار ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہیں بلا شبہ جو نہیں چاہتے، لیکن میجورٹی چاہتی ہے۔ اب یہ سب لوگ جی ایچ کیو آنے میں، 24 نومبر کو خان کے لیے دھرنا دینے میں، ہر صورتحال کو فیس کرنے کے لیے فرنٹ سے تیار ہیں، لیکن جو پیغام انہیں دیا گیا، اب سہیل آفریدی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اگر عمران خان صرف ہاں کر دیں تو یہ معاملہ 24 نومبر کو ایک بڑے احتجاج کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن عمران خان چونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی شہادتوں سے، ہلاکتوں سے اور کسی قسم کے غیر پرامن احتجاج سے ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ وہ نہ کریں۔ انہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ 26 نومبر ہو، کال دی پورے پاکستان میں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب جو بھرپور طاقت مل چکی ہے، ان کی سوچ ہے کہ اگر اسلام آباد نہیں پنڈی کی طرف بھی فیصلہ کیا گیا تو پھر بھرپور طاقت سے کرش کر دیا جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں سہیل آفریدی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے جواب ملے ہاں یا نہ کا، تو وہ پھر آگے بڑھیں۔ اب اس میں انہیں آج پیغام انہوں نے بھجوایا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ہمیں پیغام نہیں ملتا یا جو جس طرح کے رابطے روکے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس لائے عمل کیا ہے۔ وہ لائے عمل آج ان کا پہنچ چکا ہوگا یا ہو جائے گا جہاں تک میرا خیال ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری صورتحال ہے۔ اب یہ معاملہ پاکستان میں بالکل اسی لیول پہ چلا گیا ہے جس میں ابھی آپ دیکھیں شیخ حسینہ کو انہوں نے مقدمے کا جو فیصلہ کیا، سزا کا فیصلہ کیا کہ وہاں سزائے موت کا، اس پہ بھی ظاہر ہے بڑا ریئیکشن جو شروع ہو گیا وہاں پہ۔ اور وہاں بھی اس وقت جو آپ نے حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش کی آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کی ملاقاتیں پاکستان میں ہوتی دیکھیں، مائنڈ سیٹ کہ وہی لوگ جو وہاں بھی واپس آئے ہیں جو ایک ہی اکیڈمی کے پڑھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے جو طاقت کا استعمال ہے، بھرپور استعمال ہے، اس کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور عمران خان نہیں چاہتے کسی صورت میں پاکستان میں خدا نخواستہ معصوموں کا قتل عام ہو۔ تو اب اس سچویشن کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، تحریک انصاف سیاسی پولیٹیکلی اس معاملے کو پرامن انداز میں کیسے لے کے جائے گی؟ جو بظاہر باہر کے جو فرنٹ ہیں، امریکہ، یورپ، عرب دنیا، وہ فیلڈ مارشل، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں جو ٹوسٹ ہے سب سے بڑا، وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈیل میں، نریندر مودی کے ساتھ 18 نومبر کو ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات میں، اور سب سے بڑھ کر جو معدنیات کا معاملہ چین اور پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے امریکہ کے حوالے سے، ان تین چیزوں میں جب تک ایک فیصلہ کن خبر جو کہ ممکن ہے اسی ہفتے کے اندر یہ جو سمار آج شروع ہے اس ہفتے کے اندر، اس کے بعد یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، خاص طور پر محمد بن سلمان کی ملاقات کے بعد تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ عرب دنیا کہاں کھڑی ہے خان کے معاملے پر، یاد رکھیں عمران خان کے معاملے پر، یہ ابراہم کون فلسطین جو ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ اڈیالہ جیل سے جڑا ہوا ہے۔ اب اس میں بہت سی چیزیں جو عمران خان کی رہائی پر پاکستان کے اندر جو کاوش ہے تحریک انصاف کی احتجاج کے علاوہ ڈیفرنٹ فرنٹس پہ، وہ بلا شبہ کافی کمزور ہو چکی ہے۔ پارٹی کے اندر ایسی سکت نہیں ہے کہ وہ براہ راست اس طرح جا کے عوام کے اندر موبلائزیشن کرے، سوائے خیبر پختونخوا کے۔ پنجاب میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جہاں ابھی تک صدر اور سینٹرل جو سیکٹری ہیں ان کے عہدے اور اس طرح کے ابھی تک چھوٹے چھوٹے مسائل چل رہے ہیں، موبلائزیشن نہیں ہے۔ پارٹی میں آرگنائزیشن کی بہت کوشش ہوئی ہے گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک، لیکن جو ایک سٹرکچر جو ظاہر طاقت اور فستائیت اس لیول پہ ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ کام نہیں کر سکے پنجاب میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس صورتحال میں اب اوورسیز پاکستانیوں نے جو قدم اٹھایا، جس میں دیکھیں اسپین میں بارسلونا میں کل ہوا، اس کی میں آپ کو تفصیل ضرور بتانا چاہوں گا۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہوا، کم از کم میری پولیٹیکل اور جرنلسٹ کریئر میں پاکستان میں 9 اپریل کے دن جو عوام دیکھی تھی، اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں یورپ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، امید نہیں کر رہا تھا کہ اتنی دنیا نکلے گی، کہ حال تو چھوڑے ویسے لگ رہا تھا 2-2 3-3 جلسے ہو رہے تھے۔ اور یہ سارا دیکھیں بارسلونا میں جو ہوا اس پر ابھی کچھ لوگ کنٹروورسی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے خبریں بھی دے رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو ایک تو میں سیدھی صاف بات کروں، عمران ریاض سے حسد ہے۔ عمران ریاض سے حسد کی وجہ سے کچھ بڑے نام سوشل میڈیا کے، اور میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا،
لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران ریاض سے حسد کی وجہ سے جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں اسے ٹینٹڈ کرنے کی اس فنکشن کو کوشش کی جاتی ہے. کبھی ان کے اپنے ٹاؤٹ صحافی چھوڑے جاتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے قریبی کس کے ہیں، یا پھر ٹینٹ کرنے کے لیے کچھ اسکینڈل نکالنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بڑے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس جو کچلی جاتی ہے اس وقت، اس طرح کے جو پولیٹیکل فنکشن مارے جاتے ہیں. یہ کام سارا شروع کیا الادین نے، جو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ان تانوں کی وجہ سے کہ تم لوگ سوشل میڈیا گھروں میں بیٹھ کے باتیں باہر کیوں نہیں نکلتے. اب اس نے خیر پاکستان جانے کا بھی اعلان کیا، لیکن اس نے یہ شروع کر دیا باہر نکلنے کا کام، اور پورے یورپ کا مرحلہ اٹھایا. اس میں اس نے تمام لوگوں سے رابطہ کیا. تو اگر اس طرح کی میں کانفرنس سے کروانا چاہ رہا ہوں، اس کانفرنس میں ہم لوگ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اب پی ٹی آئی کا وہ نہ عہدیدار ہے، نہ تحریک انصاف سے اون کرتی ہے، نہ اس کے تحریک انصاف سے کوئی براہ راست تعلق ہے. تحریک انصاف کے نام پہ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس نے پھر ایک پارٹی اس نے سوچا کہ میں ایک این جی او کے نام پہ، انسانی حقوق کے نام پہ رجسٹرڈ کروا کے یہاں پہ عمران خان کی بات کروں گا کہ پاکستان میں تو انسانی حقوق میں سب سے پہلے حقوقی تحریک انصاف اور عمران خان کے غضب ہوئے ہیں، پھر بلوچ ہیں، پھر اس کے علاوہ باقی کمیونٹیز ہیں. لبیک والوں کا مریکے میں جو ہوا، ایک پوری سیریز ہے آزاد کشمیر میں جو ہوا، تو اس نے کہا ان سب لوگوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں. 3 سال کے جو جرائم ہیں، اسی لیے ہم اس فنکشن کو ایک اس طرح کا مشن بنا کے پیش کریں کہ جس میں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، وہ لوگ بھی جو بغیر کسی پارٹی کے ہیں، تاکہ ایک بڑی آواز، توانا آواز. اس میں سب سے پہلے جو یورپی یونین میں آپ کو پتہ ہے الیکشن کی رپورٹ چھپائی گئی، 8 فروری کی الیکشن رپورٹ نہیں آئی. اس پہ بھی کوشش تھی کہ پٹیشن لے کے جائیں. پٹیشن لے کے وہ جاتے ہیں تو عمران خان کا نام لے کے جائیں، وہ عمران خان کا دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں تسی پی ٹی آئی والے آپ سائڈ بھی ہو جائیں، کیونکہ اس لیول پہ خان سے انہوں نے نفرت بنائی ہے. تو ان کے پاس پہنچنے کے لیے انہوں نے انسانی حقوق کا سہارا لیا. اب اس سارے مرحلے میں ان کے لیے جو سب سے بڑا ان کے لیے سب سے جو بڑا مرحلہ تھا، اچھا گورے بھی اس طرح ہی ہیں، دیکھیں گورے بھی گزر جاتے ہیں ایسے ہی. ہم تو کہتے ہیں چلو اب اس میں، اچھا پتہ نہیں میرے ساری ٹرین آف تھاٹ ہی. اچھا اس میں ان لوگوں نے جو لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے یورو مانگ کے چندہ اکٹھا کر کے کچھ 2-3 انہیں جو فنانسر ملے پاکستانی نوجوان، جیسے میں خود رات کو ملا ہوں. اس میں وہ ایک خان نوام ریسٹورنٹ ہے، انہوں نے مفت کھانا بھی دیا، کسی نے $25 دیے، کسی نے ٹیکسی چلانے والے نے، کسی نے یہ جو مذاق ان کا اڑا رہے ہیں، ٹرک ڈرائیور آ گئے، ٹیکسی ڈرائیور آ گئی ہے، ان بیچاروں نے ساروں نے پیسے اکٹھے کر کے انتظام کیا کہ جو صحافی ٹکٹ نہیں خرید سکتے، جن کے کوئی مسائل ہیں، ان کے لیے آپ ٹکٹ لے لیں. جن کے لیے اکاموڈیشن کا مسئلہ ہے، لوگوں نے اپنی گاڑیاں چلائیں. وہ احمد سردار نوجوان، وہ اس وقت آپ اسپین میں دیکھیں تو بالکل نوجوان ینگ سا، آپ نے دیکھا کل کمپیئرنگ کر رہا تھا، 32-33 سال اس کی عمر ہے، اور اس نے پورے کا پورا جو کام اٹھایا ہوا تھا اپنے گھروں میں لوگوں کا ٹھہرایا ہوا، ان کی خدمت کر رہے ہیں، مطلب ان کو گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اور وہ پہلی دفعہ مل رہے سب کو. بخدا میں ان کو دیکھ کے حیران رہ گیا. میں ان کی محفلوں میں جن لوگوں نے اپنے گھر دے دیے کہ یار اس گھر میں آپ 8-9 لوگوں کو ٹھہراؤ، میں نے ان سے پوچھا آپ نے گھر اپنا دے دیا؟ جی ہم لوگ شفٹ ہو گئے کہیں یہاں رہنے. وہ سارے وہاں سوشل میڈیا کے انفلوئنسر، وہ جو انفلوئنسر بھی بیچارے وہ سارے کوئی اٹلی سے آیا ہوا ہے، کوئی جرمنی سے آیا ہوا، اور وہ کیوں آئے ہوئے؟ سارے کے سارے خان کے دیوانے، سارے کے سارے. تو انہوں نے یہ کانفرنس کی. اب اس میں ظاہر ہے ایک انہوں نے بہت بڑی غلطی کی منتظمین میں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں بلا سکے. بہت سارے لوگوں کو، اس میں بہت سارے لوگ جو تنقید کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں. بلانا چاہیے، سب کو بلانا چاہیے تھا. انہیں چاہیے تھا دعوت عام کرتے کہ ہر بندہ جو سوشل میڈیا پر موجود ہے یا صحافی ہے، انفلوئنسر ہے، جو بھی ہے، وہ آئے اور یہاں آ کے عمران خان کی بات کرے. لیکن میرے خیال میں مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہے. کوئی 300-400 بندہ تو صرف یورپ ادھر امریکہ میں موجود ہے، 1 کروڑ پاکستانی ہے. بہرحال اس کے لیے یا تو انہیں ہال لینا چاہیے تھا، بہت بڑا مطلب اسٹیڈیم لینا چاہیے تھا. جس انداز میں اسپین اور بارسلونا کے لوگوں نے محبت دی، باخدا میرے لیے تو شاکنگ ہے، اور آپ لوگوں کی محبت ہے سر. اس پورے مرحلے میں اب بہرحال یہ کنٹروورسیز بنی ہیں. اس پہ انشاءاللہ عمران ریاض سے انٹرویو کر کے پوری تفصیل میں ابھی ہم جا رہے ہیں لندن، وہاں پہ بات کروں گا. تو وہاں پہ جو انشاءاللہ آپ سے وہ سارے معاملات سامنے ہوں گے. اپنا اس پہ خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اور انشاءاللہ اس سفر میں بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. آپ بھی جڑے رہیں، اور انشاءاللہ اسار رانا صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.